बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। आज सबसे पहले क्रिकेट पर बात करेंगे और क्रिकेट से शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान टीम भरपूर तरीके से तैयार है। जनूबी अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज़ है। बहुत सारी खबरें स्क्वाड को लेकर हम आपसे डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन अब जनूबी अफ्रीका की टीम बाकायदा तौर पर पहुँचना शुरू हो चुकी है। प्लेयर्स उनके पहुँच चुके हैं। एक बार फिर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का जो साइकिल है उसके ऊपर कड़ी नज़र होगी। पाकिस्तान फिर कोशिश करेगा कि वो इस बार क्वालिफाई कर सके टॉप 2 पोजीशंस के लिए, और हम भी चाहते हैं कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलें, जहां पर इतने आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल सेमीफाइनल्स में पहुंचे हैं, तो जरा टेस्ट क्रिकेट के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। तो इस बारे में आपसे बात करेंगे। जनूबी अफ्रीका की कितनी तैयारी है, वो किन प्लेयर्स के साथ जाएंगे, क्या प्लेइंग 11 उनकी हो सकती है, क्या स्पिन एलिमेंट वो यूटिलाइज करेंगे, इस पर जरूर बात होगी। उसके बाद आपसे बात करेंगे वुमेन्स वर्ल्ड कप पर, जहां पर इंग्लैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को शिकस्त दे दी और इंग्लैंड को एक लेट स्केयर ऑलमोस्ट हो चुका था, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त एक किस्म की परफॉर्मेंस दोनों टीम्स की जानिब से रही है। और मैं यही कहता हूं कि आज जब हम अपनी बात करते हैं तो फिर दोबारा से हमें ये सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि हम किस ब्रांड की क्रिकेट जो है वो खेलना चाह रहे हैं। इस वक्त ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस ज़रूर रही है। थोड़ा सा अपसेट आज ज़रूर हो सकता है, ये मैं आपको वाजे कर दूं कि 84 रन्स पर 7 खिलाड़ी आउट हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम के, और ये एक बहुत बड़ा अपसेट हो जाएगा अगर पाकिस्तान वुमेन्स टीम यहाँ पर बाकी खिलाड़ी भी आउट करने में कामयाब रहती है। 25.3 ओवर्स का खेल अब तक मुकम्मल हो चुका है। तमाम तर एक्शन जो है उससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो नशर सांधू 3 खिलाड़ियों को आउट कर चुकी हैं, रामीन शमीम 2 और 1 विकेट सादिया इकबाल और फातिमा सना ने ली है। डायना बेग आज सिर्फ अब तक 2 ही ओवर्स करा चुकी हैं। अगर हम इस परफॉर्मेंस को जारी रखते हैं, अगर हम उनको 100 से पहले आउट करने में कामयाब कर लेते हैं, याद रहे कि इससे पहले भी हमने ये देखा है कि हम टॉप ऑर्डर तो आउट कर लेते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं लेट चार्ज जो है वो ज़रूर देखने को मिलता है। किम ग्राथ अभी तक क्रीज पर मौजूद हैं और इनका साथ दे रही हैं बेथ मूनी, जो कि 38 रन बना चुकी हैं। बेथ मूनी की विकेट जो है मेरा ख्याल है वो वाज़े फ़र्क डालेगी। तमाम तर एक्शन आप PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख सकते हैं और हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। अगर हम आज का मैच जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो आई थिंक एक नई सेल्फ बिलीफ इस टीम के अंदर आ जाएगी। आपके जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो सारे जीत कर आप टॉप 4 की जो क्वालिफिकेशन सिनारियो है वहां पर मैथमेटिकली कहीं ना कहीं जरूर जिंदा रहेंगे। तो इस बारे में जरूर बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस वुमेन्स वर्ल्ड कप में तमाम टीम्स की बड़ी शानदार है। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराकर अपसेट कर दिया। अगर आज हम ऑस्ट्रेलिया को हरा पाते हैं, बांग्लादेश कल तकरीबन अपसेट कर गई थी, तो द टूर्नामेंट इज प्रिटी मच वाइड ओपन, ये हम जरूर कहेंगे। और आज की परफॉर्मेंस अगर अच्छी हो जाती है तो मैं ज़ाती तौर पर ये जरूर समझूंगा कि पिछले जितने दाग हैं वो धुल जाएंगे एक किस्म का, क्योंकि और ऑस्ट्रेलिया को हराना ये दुनिया क्रिकेट में सबसे बड़ा अपसेट हो जाएगा अगर आज हम इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब रहते हैं। तो इस पर आपसे तफसील में गुफ्तगू करनी थी। उसके बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की बात करेंगे, तीसरे रोज़ की बात करेंगे। नसीम शाह बहुत शानदार रहे हैं, उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट करके बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। अच्छा लगता है जब आपके स्टार प्लेयर्स जो हैं वो वापस आ रहे होते हैं, और आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ओवरऑल इस पर्सपेक्टिव को डिस्कस करें कि कितने आपके सीनियर कैंपेनर्स कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करेंगे। हमने कल आपको ये भी अपडेट दी थी, मोई शाह साहब ने आपको बताया था कि कुछ प्लेयर्स को रिलीज़ भी किया गया स्क्वाड से, जिनको कहा गया कि वो फिर एक गिवन डेट के ऊपर वापस रिपोर्ट करेंगे। लेकिन मेरा ये बड़ा सवाल ये है कि आप कितना बावर करा सकेंगे प्लेयर्स को, और उन प्लेयर्स में कितनी कैपेसिटी है। जो प्लेयर ये फैसला कर चुका है कि उसने सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट खेलनी है, क्या आप उसको ज़बरदस्ती कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खिला पाएंगे, और अगर खिला लेते हैं तो वो कितने दिल से कितने फोकस के साथ खेलेगा, इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद कौमी अंडर-19 वुमेन्स T20 टूर्नामेंट फाइनल में स्ट्राइकर्स और कॉन्करर्स जो हैं वो मदे मुकाबिल हैं, ये अपडेट आपको देनी थी। साथ ही साथ सुल्तान ऑफ जोर हॉकी कैंप जो है उसके लिए 11 अक्टूबर को इस कप के लिए मलेशिया में ये शुरू होने जा रहा है। कौमी टीम मेज़बान मलेशिया से मुकाबला करेगी, इसकी भी अपडेट आपको देनी थी। और साथ ही साथ आपको बताएंगे नूर जमान जो हैं वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। आप जब स्क्वाश की बात करते हैं 2025 क्लासिक के फाइनल में, इस बारे में भी आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी खबर है। तो ये तमाम तर अपडेट्स आपके साथ शामिल करनी थी। क्रिकेट के ऊपर वाज़े फोकस रहेगा, आप थोड़ी सी बात टेस्ट क्रिकेट के ऊपर करेंगे, फिर आपको साथ ही साथ वुमेन्स वर्ल्ड कप की भी अपडेट्स देते रहेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करें साथ ही एंकर और एक्सपर्ट जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आई अंडरस्टैंड आप बहुत मसरूफ हैं आजकल, लेकिन आपने वक्त निकाला शो के लिए। यार आपके लिए हाजिर हैं सर। आई एम ग्रेट, आपके जान भी हाजिर है।
नहीं सर, आई एम ग्रेटफुल सर, जान तो नहीं आप दे पाएंगे लेकिन ओवरऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप शो में आए। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे सीनियर तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान, इनकी जान फुटबॉल को चाहिए फिलहाल फिलहाल सर, और कल मैच है और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और अल्लाह करे वो मैच हो जाए और इनकी भी कोई कंट्रीब्यूशन हो। कंट्रीब्यूशन बिल्कुल है, आप अंडा तोड़ना चाह रहे हैं? नहीं मोई शाह साहब ने बिल्कुल ये बात कर दी है। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, हमारे आज के तजियाकार भी हैं और सदर भी हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के, जनाब अबू बकर बिन तलत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप तमाम दोस्तों को सलाम। थैंक यू वेरी मच सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करना है, लेकिन एक मैं बहुत बड़ी अपडेट, क्योंकि फुटबॉल की बात हो ही रही है, शामिल कर दूं कि जो डेडलॉक था वो ख़त्म हो चुका है। बहुत बड़ी खबर है ये पाकिस्तान फुटबॉल के लिए कि अब मैच विल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल। मोई शाह साहब से मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा सर, बहुत बड़ा किरदार रहा है आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ये इंश्योर कराने में कि ये सारा प्रोसेस जो है वो फॉलो हो जाए। इसमें कोई शक नहीं है, ही इज़ अ ट्रू स्पोर्ट्स लवर, और जहाँ देखते हैं कि किसी स्पोर्ट्समैन को या किसी फेडरेशन को उनकी ज़रूरत है और वो जेन्युइन काज है तो वहाँ हेल्प आउट करते हैं और आगे आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। देखें, और ये बड़ी अच्छी बात है फॉर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और फॉर पाकिस्तान एथलीट्स। कम से कम इतना तो है, कोई उनका पुरसान हाल, कोई उनको देखने वाला, कोई उनको सुनने वाला। ये मैच नहीं होने वाला था, सुबह तक, आज सुबह तक तकरीबन ये इम्कान थे कि बिल्कुल कोई मैच नहीं होगा। अभी भी अफगानिस्तान का अगर हम देखा जाए, अफगानिस्तान की तरफ जाएं तो अफगानिस्तान ने तो टोटली ये कोशिश की है कि किसी तरह ये मैच ना हो। ना उन्होंने टाइमली अप्लाई किया वीज़ा के लिए, ना उन्होंने अपनी बुकिंग की सही तरीके से। अब वो दुबई में बैठे हुए हैं, इस वक्त टिकट का मसला है कि वो कोई जहाज़ उनको लेके आएगा तो वो आएंगे। ऑन पर्पस डिले हो, ऑन पर्पस, मतलब इस तरह की बातें, वो तकरीबन नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है अफगानिस्तान में, क्योंकि वहाँ सिस्टम अभी कोई डेवलप हुआ नहीं है स्पोर्ट्स का सिस्टम। लेकिन आउट ऑफ द वे, क्योंकि हम ये एक बड़ी एक इन राइटिंग AFC ने, एशियन फुटबॉल की बात कर रहा हूँ, उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने इस तारीख से पहले अपने हर डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं विद रिस्पेक्टिव जहाँ आप जा रहे हो वहाँ की फेडरेशन के साथ। उन्होंने नहीं किए। तो ये तो मोहसिन नकवी साहब की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने फॉर द सेक ऑफ एक कंट्रीज प्रेस्टीज और कि जी चलो मामला है हल हो जाए और गेम हो जाए, उन्होंने ये तकरीबन मतलब कर दिया कि चलें अफगानिस्तान की टीम जो आती है उसको एयरपोर्ट पे हम एकोमोडेट करेंगे, उसके फिंगरप्रिंट्स लेंगे, उनको वीज़ा इशू करेंगे, वीज़ा ऑन अराइवल दे देंगे, वीज़ा ऑन अराइवल, जो कि नहीं है अफगानिस्तान के लिए आजकल नहीं है। लेकिन आउट ऑफ द वे जाके ये उन्होंने किया और मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात है। कम से कम फुटबॉल तो कुछ देखने को मिले ना, कोई इस गेम की पजीराई हो। हालांकि बीच में एक वो आपको पता है जब वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड हुआ था, मैचेस हुए थे, तो बड़ा इंटरेस्ट शो हो गया था लोगों का। लेकिन अब साल बाद अगर मैच होगा तो उसका तो कोई फायदा अच्छा नहीं। आपने बात करी थी पजीराई की, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मीडिया मैनेजर भी बैठे हैं सईद मोहम्मद अवैस साहब, मैं ये तारुफ भी आज खैर करा देते हैं क्योंकि बात छिड़ चुकी है। तो आवाज़ नहीं अब आप अगर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का माउथ पीस हो के अगर आपकी आवाज़ आपको नहीं आ रही तो फिर अल्लाह ही जानता है फुटबॉल का क्या हाल होगा। लेकिन ये ज़रूर बताइएगा कि सारे प्रोसेस के अंदर शाहजी ने भी डेडलॉक की बात की जो चल रहा था, बहुत बड़ी खबर है, कैसे देख रहे हैं वज़ीर दाखिला का किरदार, क्योंकि ये मैच बड़ा ज़रूरी था। PFF ऑलरेडी ये स्टेटमेंट दे चुकी थी कल, और ज़ाहिरी बात है आप मीडिया मैनेजर हैं, आपकी मुनासबत से मैं ये बताऊँगा कि पूरी कोशिशें की जा रही थी कल तक कि मैच किसी तरह डिले ना हो। देखिए, कल पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो बड़ा टाइमली उन लोगों ने इस केस को परसू कर दिया हुआ था। केस का वहाँ पर पुट ओवर करना, फिर आपको पता है यहाँ तक कि थंब इम्प्रेशन की बात है तो डिले अफगानिस्तान की तरफ से हुआ था, हमारी तरफ से नहीं हुआ था। वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी कुछ इशू था। अभी तक जो सूरत हाल सुबह तक ये थी कि कुछ प्लेयर्स इनके इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और कुछ 3 से 4 जो लड़के हैं, शायद 3 इनके प्लेयर्स हैं, साथ में 2 को ऑफिशियल्स हैं, वो अफगानिस्तान में ही हैं। तो आई गेस इस वक्त जो इनका स्क्वाड दुबई के अंदर मौजूद है वही शायद ट्रैवल करेगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब फिर सवाल ये उठ रहा था कि यार अगर आप लोगों को पता था सारे मामलात का कि आपने ट्रैवल करना है तो आपने टिकट्स बुक क्यों नहीं करवाया? आपको पता है प्रायर आप टिकट्स बुक करवा के रखते हो, वो भी नहीं करवाई थी। लेकिन थैंक्स टू मोहसिन नकवी साहब, मैं भी हम यही बात कर रहे थे कि बल्कि उनकी स्पोर्ट्स लाइन ये है भी नहीं। आपको पता है क्रिकेट की ऑब्वियसली वो चेयरमैन है, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके हॉकी को भी पहले सपोर्ट किया, उसके बाद जाके फुटबॉल की बात करें उसको सपोर्ट करना, आउट ऑफ द वे जाके ये सारे मामला को, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ट्रैवल करते हो, मुझे पता है AFC है, फीफा पावरफुल बॉडी है, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ असूल हैं, उसको चेंज करना आसान नहीं होता। आप रिस्क पे सारा कुछ करते हो, उसको करवा के तो एट लास्ट अब न्यूज़ यही है कि यहाँ पर वो आ रहे हैं। लेकिन सब्जेक्ट फिर मैं कह रहा हूँ टू द टिकट अवेलेबिलिटी, पाकिस्तान एम्बेसी हैट्स ऑफ सेकंड टाइम, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। UAE के अंदर खबर ये थी कि पाकिस्तान एम्बेसी इनको जो उनसे वो परसू करेगी एयरपोर्ट तक,
اور ساتھ لے کے جائے گی, وہاں سے وہ 100% کریں گے کمٹمنٹ کہ ان کو وہاں سے آن بورڈ کیا جائے اور پاکستان میں ان کو جلد سے ویزاز ملیں. اچھا ویسے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن جو ہے یا پاکستان میں جو فٹ بال ہے اس کو باقاعدہ طور پر مدد حاصل ہے حکومت پاکستان کی. اس بار کی اگر ہم بات کریں تو وزیر داخلہ محسن نقوی نے کردار ادا کیا ہے. جب پچھلی بار آپ لوگوں نے ٹریول کرنا تھا, ٹرانسپورٹیشن کے کچھ مسائل تھے, تو وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف جو تھے ان کی اسپیشل ڈائریکشنز کے اوپر جو ہے وہ ایئر ٹرانسپورٹ مہیا کی گئی. تو باقاعدہ طور پر گورنمنٹ بہت بہترین طریقے سے بیک کر پائی ہے فٹ بال کو. دیکھیں کرکٹ کی اگر بات کروں, میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ایسے کرکٹرز ہم خود حیران ہوتے ہیں اس چیز پہ کہ ریسنٹلی جو ایک پچھلے سال جو ایک پول سسٹم ہوا تھا اسٹریٹ چائلڈ ٹیم نے کروایا تھا, تو 70% تھا کہ آپ کی جو یوتھ ہے فٹ بال دیکھتی ہے ایز کمپیئر ٹو کرکٹ. میرے لیے ایسا کرکٹ بڑا حیران کن بات تھی. آپ اگر پورا اوور آل کاؤنٹ دیکھیں تو میں نے کہا نا کہ جس میٹنگز میں بیٹھتا رہا, میں کوئی ٹیم مینیجر بھی رہا ہوں پاکستان ٹیم کا, جہاں پر میچ کمشنرز کی بات کریں, مجھے میچ کمشنرز نے بعض دفعہ کہا ہے, لاتعداد دفعہ, کہ اگر ہم کاؤنٹ خالی سیف ریجن کا دیکھیں ورلڈ کپ کوالیفائرز کا, سب سے زیادہ پاکستان میں تھا. آپ نے 42,000 کا کراؤڈ بھی دیکھا, آپ نے 38,000 کا 35,000 کا کراؤڈ بھی دیکھا ہے. دیٹ شوز کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ ڈفرینٹ سپورٹس کو بھی چوز کرتی ہے. ہمارے آج بھی ایک المی ہے, ٹھیک ہے ہم کرکٹرز ہیں, ہم بات کرتے ہیں, لیکن ہمارا بھی کہیں نہ کہیں فالٹ یہ ہے کہ ہم ایک ہی سپورٹس کو پکڑ کے رکھتے ہیں. مجھے پتہ ہے پرفارمنس اچھی نہیں ہے, بہت سے معاملات ہیں, بہت سے مسائل ضرور آتے ہیں پاکستان فٹ بال کے اندر, لیکن کتنے عرصے کے بعد آپ دیکھیں پراپر فیڈریشن ہے. یہ اللہ کرے کہ اب آپ کے جو راستے ہمارے ٹھیک ہوں, آپ کا بیک اپ پلان اختیار ہو, فائنینشیل ماڈل جو ان سے آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے. لیکن جب بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو, چاہے وہ لاسٹ ٹائم تاجکستان والا جو مسئلہ تھا, آپ کو پتا ہم ایک دن پہلے پہنچے تھے, مجھے آج بھی یاد ہے جب ویڈیو لگائی تھی آنریبل پرائم منسٹر صاحب ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف وغیرہ کو جو سپورٹ ہمیں ملی تھی وہ لٹرلی ہیٹس آف تھا. ورنہ مجھے آج بھی یاد ہے وہ اسٹیٹمنٹ, پھر بتا رہا ہوں کہ مجھے میچ کمشنر نے تاجکستان میں کہا تھا کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے ریئر کیسز میں کہ گورنمنٹ اتنا آپ کو جا کے سپورٹ کر دے, ورنہ نہیں کرتی ہیں گورنمنٹس. ہم نے آؤٹ آف دا وے جا کے وہ بھی پاکستان گورنمنٹ نے کر کے آپ کو دیا. ابھی بھی آپ دیکھیں افغانستان والا معاملہ تھا, لیکن سب سے زیادہ ضروری وہ شاجی والی بات ہے کہ کل میچ ہو. میچ کمشنر نے یہ ضرور اس میں ایک بات کہی ہے کہ 2 بجے میچ سٹارٹ ہونا ہے. فار انسٹنس اگر ٹیم تھوڑا سا لیٹ پہنچتی ہے تو میچ تھوڑا بہت کھینچ کے 3 تک لے کے جا سکتے ہیں, 3 کے بعد آپ نہیں کر سکتے کیونکہ براڈ کاسٹ کا ہے, پھر لائٹ کا ایشو. اچھا نہیں, آپ کو مختلف ممالک سے بھی فیسیلیٹیشن ہوتی ہے, کبھی آپ کو رات کو ڈریگن فروٹ کھانا پڑ جاتا ہے, ہمیں ساری انفارمیشن ملتی رہتی ہے کہ پھر کیا کیا ریسورس موبلائز کیے جاتے ہیں. بٹ میں جلدی سے ابو بکر کے کامنٹس لے لیتا ہوں اس کے اوپر. کیسے دیکھ رہے ہیں وزیر داخلہ کا جو کردار رہا ہے اور جس طریقے سے اب اس مسئلے کو حل کیا گیا؟ دیکھیں اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم, ہم تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں, شاہ جی واز پارٹ آف اٹ ایز ویل. جو ایشیا کپ ہونا تھا دبئی میں, یو نو کہ اس ٹائم پاکستان کو بہت زیادہ یو اے کے ویزاز کے ایشوز تھے, اینڈ وی اینڈیڈ اپ ان اے ویری گڈ سچویشن. آلدو کہ جو ہم ٹائملی چاہ رہے تھے کہ جو یہاں سے اسپورٹس جرنلسٹ ہیں جو ایشیا کپ کے لیے ایکریڈیٹڈ ہیں وہ وہاں چلے جائیں, جب نہیں ہوا تو محسن نقوی کو جب پتہ چلا, ڈڈ دا سیم تھنگ, انہوں نے نوٹس لیا اور انہوں نے پرسنلی جن جرنلسٹ کے ویزاز ریجیکٹ ہوئے تھے انہوں نے ان ویزاز کو اپروول میں کنورٹ کروا کر, یہ وہ ٹائم تھا کہ جب پاکستان لاسٹ 3rd میچ میں جو کہ فائنل تھا انڈیا کے اگینسٹ, جب وہاں پہنچا تو وہاں پر میڈیا باکس میں ایٹ لیسٹ پاکستان کے کچھ جرنلسٹ موجود تھے, ورنہ اس سے پہلے یہ سیناریو تھا کہ وہاں پر 90-10 کا ریشیو تھا کہ 90% انڈین جرنلسٹ تھے اور اس سے پہلے 10% پاکستان جرنلسٹ تھے. تو اگر اس کو ایڈ آن کمپیئر کیا جائے, اور میں شاہ جی کی بات کو ایڈ آن ہی اس میں کرنا چاہوں گا کہ صرف کرکٹ نہیں, جہاں پر بھی وہ دیکھتے ہیں کہ ڈیو سپورٹ چاہیے. ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو ہمارے ہاکی کے کیپٹن ہیں ان کو بھی انہوں نے بلا کر پوچھا کہ ایگزیکٹلی ایشوز کیا ہیں اور ان کو کنسرن بتایا جب, تو انہوں نے کہا جو ہیلپ آؤٹ ہم کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف فائنینشیل سپورٹ یا اس کے علاوہ جو بھی سپورٹ ہے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں. تو یہ جو 11th آور میں محسن نقوی نے ڈیسیژن لیا, شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ انکلوڈنگ می, سب سے پہلے میں اپنے سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ شاید میڈیا کی بھی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ ہمیں اس ایشو کو پہلے ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا, اور اگر یہ 3 سے 4 دن پہلے اگر ایشو سالو ہو جاتے, لیکن پرائر ٹو دیٹ سچویشن کہ افغانستان ولنگ ہوتا کہ ان کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ ضرور پوری کرتے. اچھا اس میں آپ نے یہ بات کر دی ہے, اب تھوڑا سا دوسری طرف یہ چلا جائے گا, میں جانتا ہوں کرکٹ پر فوکس کرنا ہے, لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یا شاید ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ایسی خبر ملے گی تو ہم چلائیں گے, ورنہ ہم نے یہ نہیں بتانا کہ یہ مسئلہ کتنا سیریس تھا. دیکھیں بیسیکلی وی آر اے ون اسپورٹ نیشن, تو ہم اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی جو ارریلیونٹ سٹوریز ہوتی ہیں اس کو بھی ضرور فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں پر ہاکی کی یا پرٹیکولرلی فٹ بال کی میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ لاسٹ اس سے پہلے بھی 2 سے 3 جو کوالیفائی راؤنڈ کے میچز ہم نے یہاں پر دیکھے, جس طرح کا سپورٹ, جس طرح کا کراؤڈ یہاں پر فٹ بال کا دیکھنے کو ہمیں ملا, ٹو بی ویری فرینکلی آنیسٹ کرکٹ میں بھی شاید اس طرح کا نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ رسپانسبلٹی کو آن کریں, فٹ بال فیڈریشن اپنی, اور بینگ اے اسپورٹس جرنلسٹ ہم بھی آن کر کے اس کو اتنی ہی فالوشپ دیں, اتنی ہی اس کو سپورٹ کریں, اٹینشن دیں جتنی اس کی ڈیو ہے. بالکل. اچھا ذرا تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا, یہ بیسیکلی میں سچی بات بتاتا ہوں کیونکہ میں بڑے عرصے سے آپ کو پتہ ہے اس پروفیشن میں ہوں, یہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ اسپورٹس فرینڈلی ہے.
وجہ اس کی میں 2-3 مجھے جو ایگزامپلز ہوئیں، ایک تو ریسٹوریشن آف ڈپارٹمنٹل سپورٹس، ایک جو آرڈر پرائم منسٹر نے خود لیٹر لکھا، اور وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ کسی طرح یہ جو ڈپارٹمنٹ نے ٹیمز بند کر دی ہیں یہ ریوائیو کریں. گو کہ کام ابھی پروسیس سلو ہے لیکن امید ہے کہ کچھ ہو جائے گا. پھر دیکھیں آپ پرو لیگ میں پاکستان کی ہاکی ٹیم جا رہی تھی، پیسہ چاہیے تھا، پیسے کے بغیر آج کل انٹرنیشنل ہاکی ہوتی ہی نہیں ہے. تو 25 کروڑ روپیہ ان کے لیے اناؤنس کرنا، یہ بھی ایک میں کہتا ہوں بہت بڑا انیشیٹو تھا. کوئی اور شاید گورنمنٹ ہوتی تو وہ کہتی جی آپ نہ جائیں، بس گھر ہی بیٹھ جائیں. تو نہ جانے سے تو پھر آپ کی نہ ڈیولپمنٹ ہوئے گی، نہ آپ کا پلیئر اچھا ہوئے گا، نہ اب جب آپ 16-18 میچ آپ کھیلیں گے، آپ پوری ورلڈ میں ٹریول کریں گے، ان بچوں کو ایکسپوجر ملے گا تو ہاکی کا لیول اپ گریڈ ہوگا، اور آپ کے وہ ہاکی کی رینکنگ جو اس وقت اراؤنڈ 15, 13, 14 اس طرح آ رہی ہے تو وہ ٹاپ 10 میں آئے گی. تو اس کا بھی کریڈٹ میں کہتا ہوں ضرور ہے. منسٹری کے لوگ بڑے اچھے ہیں، خاص کر معین الدین وانی کی میں بات کر رہا ہوں، سیکرٹری آئی پی سی، بڑے پازیٹیو آدمی ہیں، اور ہمیشہ وہ اس طرح کی کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں ایتھلیٹس کی، جہاں فیڈریشنز کی جو ہیلپ ہو وہ ہیلپ کرتے ہیں. بالکل کرنی تو چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اور آپ ان کا اسپورٹس پالیسی ہو یا اسپورٹس انڈاؤمنٹ فنڈ ہو، تو حکومت پاکستان جو ہے وہ خاص طور پر جب ہم اس حکومت کی بات کرتے ہیں تو اسپورٹس کے اندر جو ایک نئی دلچسپی پیدا کی گئی ہے، جس طریقے سے اس کو حکومتی پذیرائی اب دی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اور میرے خیال سے آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اسپورٹس مین اسٹریم کے اندر کرکٹ سے ہٹ کے بھی جتنی اسپورٹس ہیں وہ آتی جا رہی ہیں. کرکٹ کے اوپر اب بات کرنی ہے، ٹیسٹ کرکٹ کے اوپر بات کریں گے. جنوبی افریقہ کے پلیئر جو ہیں وہ پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، تمام تر فوکس اب ٹیسٹ کرکٹ کے اوپر ہے. ابو بکر آپ کیا کہنا چاہیں گے، اس اوور آل سیریز کا امپیکٹ کیا ہے اور کتنی تیاری ہے ہماری؟ احمد صرف لاسٹ کمنٹ، میں اس سے پہلے میں اس والی بات میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو گورنمنٹ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اسپورٹس فرینڈلی انیشیٹو ہے، تو ایک انیشیٹو تو ہمارے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا انٹائر ہسٹری کہ کسی اسپورٹس جرنلسٹ کو ایک ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا گیا. تو یہ اٹ سیلف ایک ایگزامپل ہے، اور اس میں پرٹیکولرلی منسٹر فار انفارمیشن عطا تارڑ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہماری اوٹ ٹیکنگ سرمنی تھی، ہی ڈیڈ دا لیوریج، اس نے ہم سے پوچھا کہ جہاں پر آپ کو میری سپورٹ کی ضرورت ہوگی وہاں پر میں حاضر ہوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی چیئرمین ہیں انہوں نے بھی بہت اچھا رول پلے کیا. تو یہ ہمارے سامنے ایک ایگزامپل موجود ہے کہ اگر اسپورٹس کو ہم آنرشپ دیں تو یہاں پر پوٹینشیل اور ایگزامپل ضرور موجود ہے. بالکل آئی انڈرسٹینڈ صدر آپ ہے، لیکن معین شاہ صاحب نے ہم سے بہت سے وعدے کیے ہوئے ہیں. نہ صرف وہ اشائیے کا ایک اعلان بھی انہوں نے کیا ہے ہمارے لیے، بلکہ انہوں نے ہم سے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جب وہ ایوارڈ ہو رہا ہوگا تو ہم براہ راست وہاں پر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ معین شاہ صاحب نے ہم سے سارے وعدے کیے ہیں، ہم نے بالکل سیلیبریٹ کیا اس کو. پلیز بتائیے. بیک ٹو کوسچن، دیکھیں پاکستان کے لیے یہ ٹیسٹ سیریز بہت امپورٹنٹ ہے، اسٹارٹنگ فرام دا نیکسٹ سائیکل جو کہ چیمپئن شپ کا، ٹیسٹ چیمپئن شپ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں تو پاکستان کی جو انٹائر کرکٹ ہے وہ 70 to 80% وائٹ بال کرکٹ کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور اس میں سے بھی زیادہ تر ہم T20s کو پرائرٹائز کر رہے ہیں. میں اس میں پلیئرز کو اتنا شاید دوش نہیں دوں گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ فیوچر ٹور پروگرام کو لاک کرتے ہیں تو اس میں پلیئرز کی کوئی رول نہیں ہوتا. چیز ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہیز ٹو ڈیسائیڈ. جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اتنے ٹیسٹ میچز ہم کھیلیں گے تو اس کے بعد آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ اتنی کم کرکٹ ریڈ بال کی ہمیں کھیلنے کو کیوں مل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈ بال کرکٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ڈومیسٹک ہمارا اس لیول کا نہیں ہے کہ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور بار بار کوشچن کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے سٹار پلیئرز واپس ڈومیسٹک میں جائیں گے اور اپنی پرفارمنس کو ری گین کریں گے. تو ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے جو کہ ریئل کرکٹ ہے، وہ ہے ٹیسٹ کرکٹ. اب ہوم میں ہمارے پاس جو میچز ہیں آپ زیادہ سے زیادہ اس کو یوٹیلائز کر کے ٹیسٹ چیمپئن شپ میں ایک ایسا سٹارٹ لیں کہ پاکستان کے پاس ایٹ اینی مومنٹ زیادہ چانسز ہوں اور ٹارگٹ ہو کہ ہم فائنل کو اچیو کر سکتے ہیں. لاسٹ سائیکل میں وی ور ناٹ آؤٹ آف دا باکس. ہم اگر چاہتے تھوڑا سا سیریس ہوتے، جو ہم سے مسٹیک ہوئی، ہم فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتے تھے. وی ور ان دا ریس، لیکن ہم نے جو کچھ ٹیسٹ میچز ہارے جو کہ ہمیں نہیں ہارنے اور گھر پہ ہارے. تو یہ وہ کوشچن ہے جس کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ اور پلیئرز نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ریڈ بال کو ہم کتنا پرائرٹائز کرتے ہیں. آپ نے تھوڑی دیر پہلے جیسے خود ہی بول دیا کہ ایک پلیئر اگر خود وائٹ بال کرکٹ کھیلنا چاہ رہا ہے، وہ ریڈ بال کھیلنا ہی نہیں چاہ رہا، تو آپ کیسے اس پہ انفورسمنٹ لگا سکتے ہیں کہ یو ہیو ٹو پلے ٹیسٹ کرکٹ اینڈ ڈومیسٹک. تو یہ پلیئرز کو بھی تھوڑی سی سیلف اکاؤنٹیبلٹی. جیسا کہ میں نے کہا اگر آپ زبردستی کھلا بھی لیتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ وہ کتنا انٹرسٹ اس میں شو کرے گا یا وہ کیا چاہے گا؟ یہ تو خیر باتیں وقت ہی ثابت کرے گا کہ ہم اس کی بات کریں. بٹ اب ایسا کیا اسیسمنٹ ہے جنوبی افریقہ کوالٹی سائڈ، کیسے دیکھ رہے ہیں ان کی کرکٹ کو پاکستان؟ یار ان سے پہلے میں ڈومیسٹک سرکٹ کا آج دیکھ رہا تھا، جب آپ نے 2 پلیئرز ریلیز کیا، عامر جمال اور فیصل اکرم کی بات کریں. عامر جمال کو تو اپنی جگہ مل گئی ڈومیسٹک سرکٹ کے میچ میں، لیکن فیصل اکرم کو ڈومیسٹک سرکٹ کے میچ کے اندر جگہ نہیں ملی کیونکہ ان کے پاس پہلی اسپنرز موجود تھے. دیٹ شوز کہ آپ نے جس وقت ان کو ریلیز کیا تو آپ کی جو اسٹیٹمنٹ تھی، کمیونیکیشن اس اپنا ریجن کے ساتھ کیا تھی، یہ کلیئر کٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کتنا سیریس اس پلیئر کو شاید بیک اپ کے لیے
رکھا ہوگا یہاں پر, تو یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آخر چل کیا رہا تھا. دوسرا ٹیسٹ کرکٹ کی بات کریں تو اگر آپ دونوں ٹیم کو کمپیئر کریں, وہ بھی تھوڑا سا اسپن فرینڈلی زیادہ ہیں, ہیوی 6 کے قریب ان کے پاس اسپنرز ہیں, جن میں 2 جینون کر لیں, باقی آل راؤنڈرز ہیں. پاکستان بھی 5 سے 6 اسپنرز کھلا رہا ہے. وکٹ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا اسپن فرینڈلی ہوتی ہے یہاں پر, کیونکہ اگر میں دیکھوں ساؤتھ افریقہ, میں نیوٹرل پہ نہ جاؤں کیونکہ وہ ٹیم ایک پراپر آپ کو ٹیسٹ چیمپئن شپ جیت کے آ رہی ہے. پیسز ان کے پاس اچھے موجود ہیں, مجھے پتا ہے کہ ٹیر اوے کوئک نہیں ہے لیکن سٹل ان کے پاس اچھے پیسز ہیں. بیٹسمین کی بات کریں تو فلیپ پوائنٹ کرکٹ والے سارے ان کے پاس ہیں لڑکے. ہمارا سب سے بڑا ایک ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جو سب سے بڑا جو کارنر ہے وہ تیسری چوتھی اننگز ہے, جہاں پر آپ نے اننگز کو بلڈ کرنا ہے یا جہاں پر آپ نے رنز کو چیز کرنا ہے. ہم لوگ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مجھے پتا ہے آج کل تینوں فارمیٹس میں ایشو ہے, لیکن ٹیسٹ کرکٹ کے اندر یہ ہمارا ایشو رہا ہے. پہلے ہم نے فلیٹ ڈیک وکٹ بنائی, بنگلہ دیش ہمیں پڑ گیا, انگلینڈ ہمارے خلاف آپ کو یاد ہے اس نے 600 سکور کر دیا. تو یہ بہت سے معاملات اس وقت چل رہے ہیں. لیکن ڈومیسٹک کے اندر جو لڑکے ریلیز کیے ہیں, میں لٹرلی آج حیران تھا کہ جو پرائر لڑکا ہوتا ہے, جو ٹیسٹ کرکٹ کا لڑکا ہوتا ہے, جس وقت آپ اس کو ریلیز کرتے ہو وہ آپ کی آٹومیٹک پلینگ 11 سلیکشن کا ٹیم کا حصہ ہوتا ہے. اچھا ایک چیز میں بڑی واضح کر دوں, میں موئی شاہ صاحب آپ سے تھوڑا سا مختلف سوال ہے کہ پہلے ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارا مقابلہ جنوبی افریقہ کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا مقابلہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن کے ساتھ ہے. تو یہ تو ہم اتنی بات نہیں کر پائے کہ ان کی, کیونکہ میں ٹیکٹیکل کپتانی کے اوپر آنے لگا ہوں. جو بوما کی ہم نے دیکھی یا جو جنوبی افریقہ کی ٹیم تھی, اس کے بعد جب وہ زمبابوے گئے تو انہوں نے وہ پورے اپنے پلیئرز ریسٹ کرا دیے, تو ان کو پتا تھا کہ انہوں نے اپنی پرائورٹیز کیا رکھنی ہے. اب اس کے برعکس آپ شان مسعود کو کتنا ٹیکٹیکلی اسٹرانگ کپتان دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ ہم کسی ایسی ٹیم کے خلاف نہیں کھیل رہے کہ جس نے اپنے آپ کو پروو نہیں کیا. ہم اس ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہیں جو ورلڈ چیمپئن ہے, اور ورلڈ چیمپئن بھی ایسی بنی کہ ایسے کمال کی ٹیم کو ہرا کے بنی, اور ان فرنٹ آف لارڈ کرکٹ گراؤنڈ اسپیکٹیٹرز, اور وہ زبردست قسم کا انہوں نے پرفارمنس دی جو اب کافی میرا خیال ہے عرصے تک آپ کے ذہن میں رہے گی. اتنی زبردست پرفارمنس تھی. کیا وہی وہ اپنی جو فارم ہے, وہی اپنی جو اسپرٹ ہے, وہی اپنا جو پیشن ہے جو فائنل میں انہوں نے دکھایا وہ لے کے آ رہے ہیں in an effort to regain that title, retain that title, کیونکہ ابھی ان کو ریٹین کرنا ہے. چیمپئن بننا از ون تھنگ, اور ریٹین کرنا پھر آپ کو وہ کوالٹی کی کرکٹ تھرو آؤٹ نیکسٹ 2 ایئرز آپ کو کھیلنی پڑتی ہے. کیا وہ ریٹین کر سکیں گے؟ اور ہمارے طرف ہم سوچیں کہ اس سے بڑا ہمیں اپرچونٹی نہیں ملے گی کہ آپ ٹاپل کر دیں ایک ورلڈ چیمپئنز کو, آپ ٹاپل کر دیں اور آپ وہیں سٹیٹمنٹ اپنی شو کر دیں کہ جی وی آر ہیئر ٹو پروو سم تھنگ اینڈ وی آر ویری سیریس کنٹینڈرز ٹو میک اٹ ٹو دا فائنل آف دا نیکسٹ ورلڈ چیمپئن شپ. اور ہم کوشش کریں گے اور ہم ایفرٹ کریں گے کہ ہم جائیں, اور یہ جو ہم نے سیریز جیتی ہے, یہ 2 میچ سیریز اگینسٹ ساؤتھ افریقہ, یہ اس کا پروو, اور یہ پروو پاکستان کو دینا ہے. دیکھیں یہ اپرچونٹیز روز نہیں ملتی اور آپ کے ہوم گراؤنڈ پہ نہیں ملتی. آپ کو ٹیکٹیکلی بھی اسٹرانگ ہونا ہے, آپ کو مینٹلی بھی اسٹرانگ ہونا ہے, آپ کو آپ کی ٹیکنیک بھی آپ کو اسٹرانگ ہونی ہے, آپ کے ڈیسیژن بھی آپ کے اسٹرانگ ہونے ہیں. اچھا آپ نے ڈیسیژن کی بات کر دی, ہم مستقل فیصلہ کیوں نہیں لے پاتے؟ ہم نے ماضی میں عاقب جاوید کو دیکھا ایز انٹرم کوچ, جب ہم اپنی پچھلی سیریز یہاں پر جیتے, اور کس طرح کی پچز بنی ہمیں پتہ ہے. اب اس بار اظہر محمود کو لایا گیا, لیکن وہ بھی رول کلیئر نہیں کیا گیا کہ کیا وہ پرماننٹ اپرچونٹی ہے یا وہ کچھ عرصے کے لیے یا کچھ سیریز کے لیے. تو کیوں فیصلہ نہیں ہو پا رہا ٹیسٹ کرکٹ کا؟ اچھا یہ بات مجھے بھی ویسے سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ ریڈ بال کا کوچ ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے. یہ پوزیشن نہیں ہے کہ آپ کسی کے حوالے کر دیں اس ریڈ بال کی کوچنگ کو, کیونکہ اس نے ایک پورا آپ کا جو پورا یہ 2 سال کی آپ کی ایک کمپین ہے, اس کو اس نے مانیٹر کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے اس نے پلان بنانا ہوتا ہے کہ ہم یہ سیریز کھیل رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ, تو یہ کیسے کھیلیں گے. نیکسٹ سیریز ہم کہیں اور کھیل رہے ہیں تو وہ کیسے کھیلیں گے. ابھی ہم اگر آگے بنگلہ دیش کے خلاف کھیل رہے ہیں تو ہم نے پوائنٹس کیسے لینے ہیں, تو وہ اس سے ابھی پلاننگ اس کی شروع کرنی ہے. تو مجھے بھی فیل ہو رہا ہے کہ اظہر محمود آپ انٹرم کہہ رہے ہیں, انٹرم کوچ از نو ورڈ ان پروفیشنل کرکٹ. میں اس کو نہیں سمجھتا ہوں, کیونکہ انٹرم جب آپ کہتے ہو نا تو اس کا مطلب ہے کہ یو یور سیلف آر ناٹ کلیئر اباؤٹ دیٹ. مطلب ایک چیز آپ کے وہی ہے نا کہ آپ اگر آپ کو کوئی اچھا کوچ نہیں ملتا تو آپ دیر آر مینی ان پاکستان. یہ آئی سے دونوں لفظ ہی ہمیں کرکٹ کے لیے خطرناک ثابت ہوئے, انٹینٹ اور انٹرم. اب تک انٹرم مجھے نہیں سمجھ آتی, نہیں ملتا, چلیں فارن کوچ نہیں ملتا, وہ پاکستان میں بھی ایسے پڑے ہیں, اچھے کوچز ہیں, آپ ان کو لگائیں,
کوئی آپ کبھی یا مصباح کو لگائیں یا کسی اور کو لگائیں یا ایون سرفراز بھی ایون میرے خیال سے عبد الرحمان صاحب بھی جب کوچ تھے اٹ واز اے ویری گڈ اپرچونٹی. اگر آپ اجازت دیں ایک ہی لائن میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ سیریسلی تھنکنگ اباؤٹ اے پرماننٹ کوچ فار دا ریڈ بال کرکٹ. ہم نے جو اظہر محمود کے ساتھ کانٹریکٹ کیا اٹس ڈیو انٹل نیکسٹ مارچ اپریل. تو اب آپ نے بائی اینی مینز اس کے کانٹریکٹ کو تو رکھنا تھا. اب انہوں نے کہا کہ یار اگر ہم کانٹریکٹ سے ہٹاتے ہیں ان کو تو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے. ہم نے ان کو جو کانٹریکٹ دیا کرکٹ بورڈ کی بات کر رہا ہوں وہ بالنگ کوچ کا دیا نا. بالکل وہ کانٹریکٹ ان کا جو ہے وہ بالنگ کوچ کا ہے, وہ ایز ہیڈ کوچ نہیں. جی جی بالکل. تو ہمیں ہیڈ کوچ چاہیے ایک اچھا سا. وہ ہیڈ کوچ ایسا چاہیے کہ جو آپ کو لے کے جا سکے پورے 2 سال کا آپ کا جو سائیکل ہے اس کو وہ پورا سوری فار دا ہارڈ ورڈ ایک لائبلٹی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کتنی لائبلٹیز جسٹیفائی کریں گے چیمپئنز ٹرافی سے لے کے ایشیا کپ سے لے کے اب ٹیسٹ کرکٹ پر آ رہے ہیں. کیا ان دونوں سے اس چیز میں ڈفرینس پہ اس لیے جاؤں گا کہ جب آپ ایک پاکستانی ہیڈ کوچ کی بات کرتے ہیں, میں خود بھی کچھ ٹیمز میں یا لیگ ٹیمز میں کام کی ہے, یہ المیہ ایک ہے کہ ہمارے جو لڑکے ہیں آن اے سیریس نوٹ آپ سے کہہ رہا ہوں, بے شک جتنا بڑا نام کیوں نہ ہو وہ زیادہ اس سے قابو نہیں آتے. یہ آپ کو سچ بات کر رہا ہوں. آپ قابو کرنے کے لیے کوچ لا رہے ہیں؟ نہیں میری بات سنو, میں کس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پاکستانی کوچ کھڑا کر دو. آج بھی میں اس کی بات کر رہا ہوں پریکٹیکل جو میں گراؤنڈ پہ دیکھتا رہا ہوں, اس کی بات وہ اتنا سیریس نہیں لیں گے جتنا وہ شاید وہ گورے کی بات کو سیریس لیں گے. یہ المیہ ہمارا انفارچونیٹ. نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز میں آپ کو بڑا سیریسلی بتا دوسرا میری بات سنو, پاکستان کرکٹ بورڈ کی تاریخ میں یہ بڑا آنیسٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں, پہلی بار ایسے چیئرمین آئے ہیں جنہوں نے پلیئرز کو یہ ضرور بتا دیا کہ یو آر ناٹ ابو دا گیم. یہ بڑا واضح ہو. دیکھو میں نے کہا نا کہ پہلا چیئرمین ہے, لیٹس بی فرینک, کہ پلیئر ڈرتا ہے اس سے. پلیئر پہلے نہیں ڈرتے تھے, پلیئر سٹارڈم تھی, وہ کہتے تھے ہم ہیں تو ہم سب کچھ ہیں. یہ بھول گئے تھے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہو تو آپ لوگوں ورنہ نہیں ہو. دوسرا آپ نے پاکستانی کوچز کی بات کی, اگر آپ ان کی پرفارمنس بھی نکال کے دیکھو ہوگی, مینٹورشپ میں ہوگی, سارے معاملات ہیں, لیکن وہ میں نام نہیں کچھ لوں گا, کچھ کوچز کے مسئلے کی وجہ سے نا وہ لائکنگ ڈس لائکنگ کلچر, وہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے کوچز کا یہ مسئلہ ہوگا, بہتر ہے یہاں سیٹ اپ سے نہ اٹھاؤ, اٹھا کے باہر سے لے آؤ. تیسرا آپ خود بھی کچھ لیجنڈ کے ساتھ پروگرام کرتے رہے ہو, میں خود بھی کرتا رہا ہوں جو پاکستان سیٹ اپ کا بھی حصہ ہیں. میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ آج پوچھو نا بیٹھ کے کہ پاکستان ٹیم کا کوچ بننا ہے, پاکستان انڈر 19 کے ساتھ کام کرو نا, 99.9% کہیں گے ہم نے نہیں کام کرنا. بالکل. جی ابو بکر کیا ایڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں آئی اسٹل بلیو کہ جو مائک ہیسن کی انکلوژن تھی پاکستان ٹیم میں ایز اے کوچ, ہی ہیز اے ویری ڈفرنٹ اوپینین اباؤٹ دا کرکٹ. اگر آپ ان کی اسلام آباد یونائٹیڈ کی فرینچائز کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ پرائرٹائز کرتے ہیں کہ 70 to 80% وہ اپنے آل راؤنڈرز پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. وہی آئیڈیا انہوں نے پاکستان میں ریپلیکا کرنے کی کوشش کی, جو کہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ بار بار بات کر رہے تھے انٹینٹ کی, ماڈرن ڈے کرکٹ کی, دیر از نتھنگ آف دیٹ کائنڈ. پاکستان کو اپنی اسٹرینتھ اور اپنی ویکنیسز کو دیکھ کے اپنی ٹیم ایک اتارنی چاہیے. ہم ہمیشہ سے 150 بنا کر بھی یہ ڈیفینڈ کرتے رہیں اور چیمپئنز بنتے رہیں. وہاں پر تو ایسی کوئی سیناریو نہیں تھا کیونکہ پاکستان کی بالنگ تگڑی تھی. اسی طرح ایک ایسا ٹائم آیا کہ پاکستان چیزنگ کرنے میں تھوڑا سا کمفرٹ زون میں چلا گیا تھا. ہم پہلے بالنگ کرتے تھے, اس کے بعد جو بھی ہمیں ٹارگٹ ملتا تھا چیز کرتے تھے. آپ نے اپنا جو کمبینیشن ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہم اپنے اسکواڈ میں 7 سے 8 اوپنرز لے کر جاتے ہیں جن کا نمبر 2 3 4 7 تک بھی جاتا ہے, اور اس کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی جو بیٹنگ لائن ہے وہ کلیپس نہیں کرے گی اور بہت اچھا پرفارم کرے گی. تو شاید جب تک پلاننگ میں کلیئرٹی نہیں آئے گی, ایگزیکیوشن تو بہت دور کی بات ہے. بالکل ایسی ہے. وومنس کرکٹ کے اوپر ضرور اب آپ کا فوکس لے کر آئیں گے. تمام تر ایکشن پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست ہے. آپ کو یہ ضرور اپڈیٹ دے دیتے ہیں. جس چیز کا مجھے خدشہ ہے وہ پارٹنرشپ کا ہی ہے, اور اب تک پارٹنرشپ لگ چکی ہے. 100 رنز مکمل ہو گئے ہیں. آسٹریلیا کے 7 کھلاڑی ان کے آؤٹ ہیں. پانی کا وقفہ ہوا ہے. 32 اوورز کا کھیل اب تک مکمل ہو چکا ہے. کم گارتھ جو ہیں وہ 10 رنز بنا چکی ہیں, لیکن تقریباً 40 سے زیادہ گیندوں کا انہوں نے سامنا کر لیا. مطلب انٹینٹ ان کی بڑی کلیئر ہے. پلان یہی ہے کہ آکیوپائی کرنا ہے اور سٹرائک زیادہ سے زیادہ بیتھ مونی کو دینی ہے, جو کہ 4 رنز دور ہیں اپنی نصف سینچری کی. تو بات پھر وہی ہے کہ آپ نے 7 کھلاڑی تو آؤٹ کر لیے. اب یہاں سے جو آپ نے یہ 3 وکٹس لینی ہے, آئی تھنک جو رنز اب بن رہے ہیں وہی میچ کا فیصلہ کریں گے. جی موئی شاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ایگزیکٹلی یہ کرکٹ ہوتا ہے. سمپل سی بات ہے کہ جو اچھی ٹیم ہوتی ہے ضرور کولیپس کر جاتی ہے, اور کولیپس کیا انہوں نے 70 آؤٹ فار 7. میں نتھنگ لائک اٹ. میں کبھی نہیں دیکھا کہ پاکستان کی وومن ٹیم نے, آسٹریلیا ٹاپ ٹیم آف دا ورلڈ, نمبر 1 ہے آسٹریلیا, کہ آسٹریلیا جیسی ٹیم کو اتنا زیادہ میٹ پہ گرایا اور اس طرح لگے کہ شاید 100 نہ بنا سکیں. لیکن پھر اچھی ٹیم کا پھر کیا ہوتا ہے, اس کو اپنا دکھاتی ہے اپنے آپ کو. وہ اگر ٹیل اینڈر بھی یہ کھیل رہا ہے, آبویسلی شی از اے ٹیل اینڈر. بالکل گارتھ کی بات کریں. جی تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ سپورٹ کرے گا, کوشش کرے گا کہ وہ آؤٹ نہ ہو. ایک پریشر جو بلڈ ہوا ہے
اس پریشر کو سلولی ہٹانے کی کوشش کرے گا اور اس طرح کوشش کرے گا کہ کسی طرح ہم یہ 50 اوور پورے کھیل لیں. کتنے قریب جائیں یہ علیحدہ بات ہے, لیکن کھیل لیں یہ ایفرٹ ہوتی ہے اور یہ خاصا ہوتا ہے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ زبردست پوائنٹ ہوتا ہے ایک ایسی ٹیم کا کہ جو ٹیم اپنے آپ کو انٹرنیشنلی منوا سکتی ہے. یہاں سے سیکھنا چاہیے. یہ مجھے پھر بار بار مجھے وہ فائنل یاد آ جاتا ہے پاکستان کا, اور بڑے مجھے وہ ہوتا ہے کہ آپ کو پریشر کو ختم کرنا ہے, اس کو آہستہ آہستہ سلو کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے کہ تھوڑے 10-15 اوور بعد اگر آپ وکٹ آپ نہیں, یہ تو اس کی بات کر رہے ہیں 50 اوور سائڈ کی بات کر رہے ہیں, نہیں آپ وکٹ گواتے تو وہ پریشر ختم ہو جاتا ہے. اچھا لیکن اب کنسیڈرنگ کہ 100 رنز وہ ہائپوتھیٹیکل ایک 100 رنز ہو گئے ہیں, اب کتنے رنز ہیں جس پہ آپ کمفرٹیبل ہیں چیس, کیونکہ چیس آسان نہیں ہوگا. دیکھیں میں تو فیل کر رہا تھا کہ 120-125 سے زیادہ ان کو نہ بنانے دیں, کہ when you are 73 اور 74 for 7 اور اس کا یہی مطلب ہے کہ 50 رنز آپ میکسیمم آپ بنا سکتے ہیں. لیکن ابھی تو یہ حالات لگ رہے ہیں کہ شاید یہ 150 کے قریب چلے جائیں, جو کہ نہیں جانا چاہیے. اور ضرور اب مجھے نہیں پتا کہ ہم اس وقت میچ دیکھ نہیں رہے کہ کس طرح کا فاطمہ ثنا کس طرح کا پریشر ٹیکٹس استعمال کر رہی ہیں, کس طرح جو ان کے جو ڈیپ اینڈ کے پلیئر ہیں ان کو کس طرح وکٹ لینے کی کوشش کر رہی ہیں. کیا وہ نشرہ صدو کی ابھی بالنگ صحیح نہیں چل رہی, یا اور جو بالر ہیں ان کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت کیا ان کے رسپانس کیا ہے ان کا, تو یہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن پریشر ضرور رکھنا چاہیے, وکٹ لینے کی کوشش کرنی چاہیے, یا رنز یا اوورز کو نہیں دیکھنا چاہیے, یا ٹوٹل آپ جائیں وکٹ کسی طرح ایک آدھ وکٹ نکالیں. ایک وکٹ نکل جاتی ہے تو آخری 2 وکٹس پھر آسانی آپ کو ہو جائے گی, وہ جلدی نکل جائیں. بالکل. اویس 18 اوورز کا کھیل باقی ہے, بیتھ مونی ابھی بھی کریز پر موجود 4 رنز دور ہیں. اگر وہ اپنی نصف سینچریز دوران کر جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر ان کو ایکسیلریٹ کرنا پڑے گا, جو کہ پاکستان کے لیے پچھلے بھی میچز میں ہم نے دیکھا ہے کہ آخری کچھ اوورز ہمارے لیے اچھے نہیں گئے. اچھا یار یہ ورلڈ کپ انٹرسٹنگ ضرور رہا ہے. کل بنگلہ دیش بھی دیکھو آلموسٹ انگلینڈ کو نیچے لگا گیا ہوا تھا. وہی جو ہم بات ابھی کر رہے ہیں کہ مونی کی اپنا پارٹنرشپ لگی, اگر وہ نہ لگتی کل بھی انگلینڈ کی اگر ٹاپ آرڈر سے, تو انگلینڈ آلموسٹ میں کہتا ہوں میچ ہار چکا ہوا تھا. ہیٹس آف, وہی جو سوئنگ پیس پیٹری آپ کو نظر آتی ہے بنگلہ دیش کی, جہان آرا کی اگر بات کریں بہت زبردست تھا. معروفہ کی بلکہ بات کریں, پاکستان کی بات کریں, اس سے پہلے میں سن رہا تھا الیسا پیری کی پریس کانفرنس تھی جس میں وہ میڈیا ٹاک میں بھی فاطمہ ثنا کو جتنا ریٹ کر رہی تھی کہ وہ ایکسل کرتی ہیں, وہ جو ایگریشن لے کے آتی ہیں, مجھے اس کا سٹائل آف پلے بہت اچھا لگتا ہے. کپتانی آپ کی آج کے میچ میں لٹرلی پچھلے میچز سے بہت اچھی تھی. ہاں مجھے تھوڑا سا اگینسٹ کس سینس میں تھا, یہ بڑا میچ ہے, ڈو اینڈ ڈائی میچ ہے نا ایک سینس میں, آپ نے جیتنا ہے اس کو ہر حال میں. آپ نے اس وقت ایک جو چینج کی, آپ ایمان فاطمہ کو لے کے آئے کروشل میچ میں, لاسٹ ٹائم بھی آپ ایمان فاطمہ کو بہت کروشل میچ میں لے کے آئے تھے. آپ پھر اس کو ایکسپیکٹڈ, وہ بیسکلی اوپنر ہے جہاں پر ایگریسو سٹارٹ جو ہم بات کریں کہ اگر 150 بھی ہوتا ہے آپ کو اوپن کروانا چاہیے, آپ اس کو بھیجتے ہو 5ویں 6ٹھے نمبر پہ جو مشکل پوزیشن ہے. دوسرا مجھے یہ تھا کہ پاکستان ان کو اگر 150 کے اندر آؤٹ کر لیتا ہے, کیونکہ جو T20 کی آج تک میں نے پرفارمنس T20 میں بہت اچھے ہیں, 140-145 والی ہماری ٹیم ہے جو کہ چیز بھی کر سکتی ہے. مجھے پتا لانگ ہینڈل کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں اسٹرگل ہم کرتے ہیں, لیکن ایک اچھی چیز ہوگی کہ آپ ان کو 125-130 کے اندر آؤٹ کریں, کیونکہ اگر یہ 50 کرتی بھی ہے یہاں سے 18 اوور کھیلنا آسان نہیں ہوگا. اکیلے آپ ہو, آپ کو یہ پارٹنرشپ تقریباً اویس آلموسٹ 67 ڈیلیوریز 27 رنز, یعنی میجورٹی گارڈز کی اگر آپ بات کریں تو انہوں نے وہ پریشر ابزارب کر لیا بیتھ مونی کے لیے. دیکھیں انہوں نے تو پریشر ابزارب کیا, لیکن یاد رکھیں دوسرے اینڈ پہ جب رنز نہ ہو تو جو سیٹل بیٹسمین ہے اس پہ پریشر پر ماؤنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے ہی اس اینڈ کو سنبھالا اور 18 اوور میں نے کھیلنا ہے. وہ ایک تو ٹیسٹ بھی کرتا ہے آپ کو فزیکل فٹنس, جتنا مرضی آپ فٹ پلیئر کیوں نہ ہو, لیکن جس وقت یہ سچویشن آتی ہے نا, وہ سائیکولوجیکلی جو فٹنس ہے وہ مارتی ہے آپ کو. آسان نہیں ہوگا یہاں سے آنا, لیکن اگر پاکستان 140 پہ آؤٹ کرتا ہے ان کو, اللہ کرے 150 پہ کرے ان کے نیچے میں کہتا ہوں, اچھا چانس ہے. لیکن بیٹنگ آرڈر پہ شفل کرنا پڑے گا. دیکھو آپ نے بہت سے چانسز دیے, آپ نے وکٹ کیپر بیٹسمین بھی چینج کر دیا ہوا ہے. ایمان فاطمہ ایگریسو پلیئر ہے, اس کو آپ اوپن جا کے لائسنس ٹو کل تو دینا, آپ کا مجھے پتا ہے بیٹنگ کا ایشو ویسے ہی چل رہا ہے, لیکن آپ ایک لائسنس تو دیں. دوسرا عالیہ کی بات کریں, آپ کو ڈیفائن کرنا پڑنا اس کا رول کہ کیا وہ بالنگ آل راؤنڈر ہے یا وہ بیٹنگ آل راؤنڈر ہے. آج تک مجھے سمجھ نہیں اس کی آتی کہ وہ کس پوزیشن پہ کھیلنا چاہ رہی ہے. آپ کبھی اس کو ایسا فنیشر کھلاتے ہو, بات سن لی تھی تبھی آپ ڈراپ کر دیے شاید ان کو. دیکھو آپ کو کرنا پڑتا ہے نا, آپ سمجھ نہیں آتی نا کہ آپ کس پوزیشن. میں نے یہ پہلے بھی موقف دیا تھا کہ اگر آپ ان سے بولنگ نہیں کراتے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے جب کھیلنا ہے, پھر یہ چھوٹے چھوٹے کیمیوز نہیں چاہیے. پھر آپ کو سینئر ایز اے سینئر آ کر وہ اننگ کھیلنی پڑے گی جو ہم نے اس ٹورنامنٹ میں ایش گارنر کو کھیلتے ہوئے دیکھا, جس طریقے سے وہ کھیلی. صوفی ڈیوائن کی بات کریں, بالکل, یا آپ صوفی ڈیوائن کی بات کریں, جس طریقے سے انہوں نے لیڈ کیا کہ جی میں سینئر کیمپینر ہوں,
لیکن ابو بکر کتنے ہوپفل ہیں کیونکہ 104 رنز ہو چکے ہیں, پارٹنرشپ بڑھتی جا رہی ہے. احمد, آسٹریلیا از دا اونلی کائنڈ آف ٹیم کہ جو اس پوائنٹ آف کولیپس سے واپس آ سکتی ہے, چاہے ان کی مینز ٹیم ہو یا ویمنز ٹیم ہو. تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ 21 اوور میں آپ کی لاسٹ وکٹ گری تھی اور اس کے بعد 30 آڈ اوورز ابھی چل رہے ہیں. تو اٹس ناٹ اباؤٹ سکورز. آپ کو پتہ ہے کرکٹ میں اگر یہ کھڑے رہیں تو ان کو سکور ملتے رہیں گے, اور ایٹ لیسٹ دے ول مینیج ٹو سکور سم تھنگ اتنا آن دا بورڈ کہ ان کے بالرز آرام سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. اور اتنی آسان پچ بالکل بھی نہیں ہے بیٹنگ کے لیے, اسپیشلی وین یو آر گوئنگ آن چیزنگ. تو یہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا پاکستان ٹیم کے لیے. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ 70 آڈ پہ 7 آؤٹ ہونا, اس کے بعد آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ جس طرح بھی پریشر بلڈ اپ کر کے آپ ان کو 100 کا ٹارگٹ نہ ہٹ کرنے دیں, ایٹ لیسٹ 120 سے انڈر آپ ان کو آؤٹ کر دیں. لیکن آپ کسی بھی مومنٹ میں میچ کی کسی بھی سچویشن میں آسٹریلیا کو فائٹ بیک کا چانس دیتے ہیں تو وہ مینٹلی بھی اتنے اسٹرانگ ہیں, وہ آپ کو دوبارہ موقع نہیں دیں گے میچ کھیلنے کے لیے. بہت تیز ہیں انسٹنکٹلی. اور وہ ساتھ ساتھ جو ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر رہے تھے, دیکھیں آسٹریلیا جیسی ٹیم کے لیے نا کوچنگ اتنی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہی نہیں ہے. ان کے پلیئرز اتنے مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں, دے نو ہاؤ ٹو کمپیٹ ایٹ اینی کائنڈ آف سچویشن. تو یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ بڑے میچز میں, بڑے ایونٹس پہ, چاہے آپ کی اوپوننٹ کوئی بھی ہو اور کسی بھی وینیو میں, وہ آپ کو ہرا سکتے ہیں. لیکن پاکستان کے ریٹ سیلف ایک ہسٹری بنانے کا بہت اچھا موقع ہے. اگر پاکستان یہاں پر سم ہاؤ مینیج کر لیتا ہے آسٹریلیا کو ہرانے کے لیے, تو یہ نہ صرف مورال بوسٹنگ ہوگا بلکہ وی بلیو کہ ہمارے پاس شاید چانس ہوگا ایفس اینڈ بٹس کے ساتھ ایٹ لیسٹ ہم تھوڑا سا اس ٹورنامنٹ میں آگے جا سکیں. لیکن اس ٹورنامنٹ میں ہماری بیٹنگ 120 سے 130 والی ہی رہی ہے, اسی لیے ہم 120 کو ٹارگٹ کر رہے تھے کہ آپ آسٹریلیا کو مینیج کر کے 120 پہ آؤٹ کر لیں. لیکن ٹرک کیا ہونا چاہیے وہ, کیونکہ میں نے بھارت کے خلاف بھی جو ہمارا میچ تھا اس میں بھی دیکھا کہ ہم 2.7 کی رن ریٹ سے پہلے 10 اوورز کھیلے. اگر ہم اس ٹائم وکٹ نہ بھی لوز کرتے تو میرا نہیں خیال 2.7 پہ اگر آپ پہلا پاور پلے کھیلیں تو ماڈرن ڈے کرکٹ میں آپ جیت سکتے ہیں. دیکھیں اٹس آل اباؤٹ کہ آپ پینک نہ کریں. آپ کو پتا ہو کہ آپ نے جو شارٹ ٹرم پلانز بنائے ہیں کہ آپ نے اگر وکٹ لوز نہیں بھی کرنی, نارملی ہمارے ہاں کوچنگ یہ ہے, بتا دیا جاتا ہے کہ یار پاور پلے میں وکٹ نہیں لوز کرنی, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ 2.5 اور 6 کے آپ 100 کے ساتھ آپ سکور کریں گے تو آپ کبھی بھی میچ میں نہیں آ سکتے, چاہے آپ 150 بھی کیوں چیز نہ کر رہے ہوں. تو ایسی سچویشن میں آپ نے شارٹ ٹرم گولز کرنے ہیں. اور یہ وہ بالکل ریپلیکا لگ رہا ہے ہمارے مردو والی ٹیم کا کہ سنگلز روٹیٹ نہیں کر پا رہے ہم آڈ باؤنڈری کا تو ویٹ کرتے رہتے ہیں. اور اتنی دفعہ ہوا کہ پہلی یا دوسری بال میں ہمارے بیٹسمین نے باؤنڈری سکور کی اور اس کے بعد اگلی 3 بالیں جو ہے وہ ڈاٹ چلی گئی. تو اس اگر سچویشن سے ہم باہر نکل سکیں اور سٹرائک روٹیٹ کر سکیں, جس کی ایک بڑی اگزامپل یہ ہے کہ 8ویں وکٹ کے لیے آسٹریلیا, ان کو پتا ہے کہ اگر ہم مینج کر لیں گے وکٹ پہ کریز پہ کھڑے ہونا, ہم اتنا ٹارگٹ بنا لیں گے کہ hمارے بالرز ٹارگٹ کو اس پریشر بلڈ اپ کر کے, اگر 150 بھی ہے تو وہ 250 لگے گا پاکستان کے لیے. تو پاکستان کے پاس ایک ہی چانس ہے, گو فار دا کل. آپ بالکل بھی ڈیفنس پہ نہیں جا سکتے, آپ اٹیک کر کے ریٹین کر کے ان کو, اور اسپیشلی بیٹنگ بہت امپورٹنٹ ہوگی جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کون اپنی رسپانسبلٹی لیتا ہے, کیونکہ اس ٹورنامنٹ میں ابھی تک ہمارے اوپنر سے کلک نہیں کر سکتے. جی موئی شاہ صاحب, اس کا سمپل ایک فارمولا ہے. اب یہ دیکھیں جی 160 یا 170 بناتے ہیں, اگر میں تو چاہتا ہوں کہ 140 سے لیس دین 140 آؤٹ کر دیں. یہ آپ 10 رن بڑھاتے جا رہے ہیں لیکن 150 160 170 کہیں بھی ہوتا ہے. تو آپ کی بیٹنگ لائن, آپ کو بیٹنگ لائن جو ہے اس کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پورے 50 اوور کھیلیں. اگر آپ نے 50 اوور کھیلے آپ یہ میچ جیت گئے, پھر کوئی نہیں روک سکتا آپ کو. 50 اوور کھیلنے کی بات ہے, سنگل ٹو آپ نے چھوڑنے نہیں ہے, کوئی باؤنڈری, کوئی اننیسیسری رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایگریسو ضرور ہونا پڑتا ہے, لیکن ایگریسو میں تھوڑا پیشنس بھی چاہیے. لیکن موشا صاحب ابھی سمارٹ کرکٹ یہی ہے جس کی ابو بکر نے نشاندہی کی کہ وہ ہر اوور میں باؤنڈری ابھی تک نہیں آئی, لیکن وہ 3-4 سنگلز وہ پریشر کو ریزالو کرنا ہے اور پریشر کو ہٹانا ہے, اپنے ختم کرنا ہے پریشر کو. وہ اس لیے ہوتا ہے نا, آپ نے میں یہ کرنا ہے, آپ کی سارے جو بیٹرز ہیں انہوں نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے 50 اوور کھیلنے, ہم نے پورے 50 اوور کھیلنے. آپ نے 50 اوور کھیلے, آپ یہ میچ جیت کے ختم ہوگی بات. اور خاص کر میں کہتا ہوں کہ ٹاپ آرڈر جو ہے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ لافٹی شاٹس کھیلنا یا ہٹنگ کرنا یا ایسے حالات میں ضرور آپ سٹرائک روٹیٹ کریں. 1 رنز 2 رنز 1 رنز 2 رنز, اوور میں 3 رنز 1 2 3, اتنے ہی آپ اوور میں بناتے جائیں تو آپ کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے میچ جیتنے کا, اگر اتنا سکور ہوتا بھی ہے. لیکن پہلے میں آئی ایم ہوپ فل کہ جلدی سے جلدی وکٹ لیں گے, اور 8ویں وکٹ گرنے کی انتظار ہے.
اور پھر مجھے امید ہے کہ جلدی شاید آؤٹ. بالکل باؤنڈری بھی آ گئی ہے. ڈیانا بیگ شاید وہ نہیں اتنی ہوپ فل تھی, انہوں نے 10 رنز کا اوور دے دیا جس میں 2 وائڈز بھی 2 رنز جو ہیں وہ وائڈ کے اوپر آ گئے. تو وہ تھوڑی سی جو ال ڈسپلن بالنگ ہے وہ شروع ہو گئی ہے. میں نے انڈیا کے خلاف میچ میں بھی ڈیانا کا جو لاسٹ اوور تھا اس میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ اس میں جو رنز وہ جو آخری 3-4 اوورز میں رنز بنے وہی شاید پاکستان کے لیے پریشر ثابت ہوئے, اور اس میچ میں بھی یہ ہوا تھا. تقریباً 34 اوورز جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں, 114, 7 کھلاڑی آؤٹ ہیں. اور اس وقت اگر آپ سکور کارڈ کی بات کریں تو ایک بار پھر بیتھ مونی جو ہیں وہ اپنے 50 رن مکمل کر چکی ہیں. اب وہ 57 on 66 اور 7 کم گارتھ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا ہماری ٹیم نے کہ آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ کم گارتھ آؤٹ ہو گئی ہیں. تو یعنی 8ویں جو وکٹ ہے وہ گر چکی ہے. ڈیانا نے بال کیا اور اس کو سٹمپ کیا, یعنی کیپر کامنٹیٹرز کرس کہتے ہیں, آج آپ نے اینکرز کرس کر دیا. ہاں نہیں, لیکن موئی شاہ صاحب والی بات ہوگی کہ ایک وکٹ لے لیں اور اب جو آخری 2 ہیں ان کو بھی سمیٹیں. اب ٹیم پہ پریشر زیادہ ہو جائے. اب آسٹریلیا کو پتہ ہے کہ وکٹ زیادہ نہیں ہے, اور اب جو نیکسٹ بیٹر آئے گا وہ اتنی آسانی نہیں ہوگی. لیکن آؤٹ آف دا باکس ہوئے ڈیانا پر, کیپر اوپر آ کر سٹمپ کر دیا انہوں نے, تو دیٹ از آؤٹ آف دا باکس. یہی ہم چاہ رہے تھے. اچھا چلیں, اچھی ایک پلاننگ ہے. اور فاسٹ بالنگ پہ اگر آپ فاسٹ بالر ہے آپ کے تو آپ سٹمپ کے نزدیک آتی ہے کیپر, اور کیپر ہماری بڑی اچھی ہے. جس طرح سٹمپ کیا صبح ایک بڑا زبردست سٹمپ کیا ہے وہ دیکھنے والا تھا. مجھے تو اپنے جو مین کرکٹر ہیں ان میں یہ ڈاؤن دا لیگ سائڈ یہ دیکھیں, اور بڑا زبردست سٹمپ کیا گیا میرے خیال سے. یہ محمد حارث کی طرف یہ آئی تھنک اے ویری گڈ سٹمپنگ ڈاؤن دا لیگ سائڈ, بٹ اے ویری گڈ سٹمپنگ. اور میں یہ شاید کہوں گا تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ ڈیانا بیگ کی میجورٹی وکٹس ڈاؤن دا لیگ سائڈ ہی آئی ہیں اس ورلڈ کپ میں. تو وہ بھی خیر بڑا واضح ہو گیا ہے. اس طرح کا صرف ایشو پتہ ہے آپ کو, زیادہ لوگ کوشچن کرتے ہیں ان کی بیٹنگ ایوریج کو لے کے کہ 9 کی ایوریج ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یار آپ اگر پورا ٹریک ریکارڈ دیکھو, کرکٹ کھیلی کتنی, اگر آپ ٹیمز کو دیکھو, کل بھی صبح بات ہو رہی تھی آپ سے, بلکہ ہم کہہ رہے تھے کہ دوسری ٹیم جا کے آسٹریلیا کے خلاف آپ کی ٹیم میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کتنی کرکٹ کھیلی اور ان کے کتنے رنز ہیں. اب آپ اس طرف تھوڑا ڈسکشن. میری بات سنو, میں وہ بات نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے آپ نے رنز بنائے ہیں نا, پھر میں وہی بات, کس کوالٹی ٹیم کے خلاف کھلائے ہیں آپ نے, کرکٹ کتنی کھیلی, کس کوالٹی ٹیم کے خلاف کھیلے. مسئلہ یہ ہے. لیکن آج ہم جیت رہے ہیں, یہ آپ واضح کر دیں. آج یار خواہش ہے, دیکھو یہ مجھے پتا آسٹریلیا جو بھی ہو اپسیٹ ہونا آج انشاءاللہ. اللہ کرے وہ 3-0 والا نہ کرنا, لیکن اللہ کرے کہ آپ اپسیٹ اچھا آج کریں. دیکھیں جو ورلڈ وار ہوئی تھی نا, عالمی جنگ میں ایک کوٹیشن بڑی پاپولر ہوئی تھی کہ یو آلویز ہیو اے پلان انٹل دی اینمی ہیز اے بیٹر پلان. تو جب تک ان کا پلان نہیں ایگزیکیوٹ ہوتا بالنگ میں تب تک میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. آسٹریلیا ٹف اپوننٹ ہے, وہ وہی بات کہ آپ بے شک 120 کرو مینس بھی ہوں, بالکل چیز کرنا آسان نہیں ہے. وہ یہ وکٹ ٹف ہے, بس بات وہ یہ جی 50 اوور کھیلنے آپ نہیں. لیکن آئی تھنک ناصر حسین کی اسٹیٹمنٹ 1 منٹ ڈاؤن نیکسٹ منٹ اپ, وہ ویمنس کرکٹ میں بھی آ گئی. یعنی آپ بنگلہ دیش سے ہارے, انڈیا سے ہارے, اور اب آپ نے آسٹریلیا کو ٹف ٹائم دے دیا. تو 2 ایکسٹریمز. بٹ تھینک یو ویری مچ اویس, آپ کا بہت شکریہ. موئی شاہ صاحب تھینک یو. ابوبکر تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف دا پروگرام. یہی تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360. تمام تر ایکشن آپ PTV اسپورٹس پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں. ہم بہت پر امید ہیں کہ آج انشاءاللہ پاکستان اس ورلڈ کپ کا سب سے بڑا اپسیٹ کر دے گی اور ہم آسٹریلیا کو ہرانے میں کامیاب رہیں گے, اور یہ ہمیں ورلڈ کپ میں ایک اور لائف مل جائے گی. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.